अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आलम से इस्तदा है कि जहाँ भी रहें इंशाअल्लाह खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। माह मुबारक रमज़ान की बरकत से जो हम और आप अंबिया इकराम की सवाने हयात ज़िंदगी इंशाअल्लाह हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परवरदिगार आलम इस अजीब तरीन खिदमात को बहक़ अहल बैत अतार कबूल फरमाए, चूँकि वो अंबिया इकराम जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमतें अंजाम दी हैं और अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के ख़ातिर, दीन के ख़ातिर, तौहीद और नबूवत के ख़ातिर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जो इसमें से माशाअल्लाह से काफ़ी अंबिया के तज़किरे जो कुरान मजीद में हुए हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। आज हम आपकी खिदमत में जनाब ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के सिलसिले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। जनाब ख़िज़्र पैगंबर की हयात अल्हम्दुलिल्लाह तुलानी है और आज भी जनाब ख़िज़्र पैगंबर ज़िंदा हैं। तो ये बहुत से लोग जो एतराज़ करते हैं कि आपके इमाम ज़माना की उम्र मिसाल के तौर के ऊपर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, तो अल्लाह ने इसके जवाब के लिए ख़ुद ब खुद एहतमाम किया है उन लोगों को कि जो ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो इस्लाम रखते हैं मगर बुग़्ज़ अहले बैत भी रखते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो बुग़्ज़ अहले बैत रखने वालों के लिए जवाब जनाब ख़िज़्र की ख़ुद हयात है कि जनाब ख़िज़्र इमाम ज़माना से बहुत पहले आए, रसूलुल्लाह से बहुत पहले आए और आज भी वो ज़िंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस कायनात में मौजूद हैं और इस्लाम इसके ऊपर एतक़ाद रखता है। इसी तरीके से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हैं, फ़लक शहरुम पर मौजूद हैं और इसके ऊपर इस्लाम और कुरान ने जनाब मुकम्मल तरीके से हिमायत हासिल की है। तो अगर जनाब ईसा ज़िंदा रह सकते हैं, जनाब ख़िज़्र ज़िंदा रह सकते हैं और भी अंबिया किराम अगर ज़िंदा रह सकते हैं, तो क्या इमाम ज़माना ज़िंदा नहीं रह सकते? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुग़्ज़ अहले बैत के सिलसिले से जो हज़म नहीं होता है, जिसके सबब से जनाब ये एतराज़ इमाम ज़माना के लिए करते हैं। अब आए आपकी खिदमत में जनाब ख़िज़्र पैगंबर की अहमियत को कुरान मजीद ने सूरह कहफ़ में बहुत तफ़सील से इसका ज़िक्र किया है। सूरह कहफ़ के अंदर में अगर आप जाएंगे, आप तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा 60 से शुरू किया है और 69 तक जो आय करीमा है सूरह कहफ़ की, इसमें गुफ्तगू जनाब ख़िज़्र पैगंबर की वो अज़ीम तरीन तारीख़ को रक़म किया है कुरान मजीद में, जो आज इंशाअल्लाह अपने बच्चों के ख़ातिर, अपने बच्चों के लिए मैं बयान करना चाहता हूँ और जो कुछ भी उससे दर्स मिलेगा वो अपने बच्चों को इंशाअल्लाह बयान करना चाहूँगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो एक उलुल अज़्म पैगंबर हैं, बनी इसराइल के कौम में थे। एक मरतबा बनी इसराइल के काफ़ी लोग इकट्ठा थे और उन्होंने जनाब मूसा से एक सवाल किया कि ये बताइए इस दुनिया में इस वक्त आपसे ज़्यादा सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? जैसे ये सवाल किया तो जनाब मूसा ने जवाब दिया, मुझे मुझसे ज़्यादा बड़ा आलिम दीन कोई नज़र नहीं आता। ये जवाब जो उनका था ज़रा सा कुदरत को मंजूर नहीं हुआ और फिर फ़ौरन जनाब उन तक एक ख़बर पहुँची कि ए मूसा आपसे भी एक बड़ा बंदा जो साहिब इल्म है इस वक्त मौजूद है। ज़रा सोचिए, आप उलुल अज़्म पैगंबर हैं और उलुल अज़्म पैगंबर जनाब वाला जो है वो तमाम अंबियों में एक हैसियत रखते हैं बुज़ुर्गी के एतबार से। उनसे कहा जा रहा है कि आपसे भी बड़ा एक बंदा मेरा यहाँ मौजूद है। जनाब मूसा ने फ़ौरन सवाल किया, कहाँ पर है वो बंदा तेरा परवरदिगार आलम, हम उससे मिलना चाहेंगे। तो परवरदिगार आलम ने जनाब मूसा को एड्रेस बताया उस अज़ीम तरीन बंदे का और फिर मजमऊल बहरैन यानी दो दरिया आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ पर वो मेरा बंदा मौजूद है। खिदमत में आप अर्ज़ करें कि अभी कुछ दिन पहले तहक़ीक़ करने वाले कुछ लोग तहक़ीक़ कर रहे थे कि दो दरिया आपस में मिलते हैं। जो ये इस्लामी तौर के जो लोग कहते हैं कि हमारा दीन ऊपर से आया है
یعنی کہ دنیا والوں نے نہیں بنایا ہے بلکہ وہاں سے ہمارا دین بھیجا گیا ہے، تو وہ کرسچن لوگوں کے پاس بھی گئے، کچھ لوگ جو ریسرچ کر رہے تھے کہ بتائیے آپ کے دین کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز ہے بیان کرنے کی جس میں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں۔ یہودیوں کے پاس بھی گئے، کرسچن کے پاس بھی گئے، ہندو کے پاس بھی گئے، جو بہترین اور ٹاپ کے جو ان کے مرجع تقلید سمجھ لیجئے، جو لیڈرشپ رکھتے ہیں ورلڈ کی، ان سبوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں دو دریا کے ملنے کا تذکرہ ہو۔ اب اس دنیا میں تو اس وقت بہت کچھ سامنے آ چکا ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس آئے اور ایک مرتبہ عالم دین کے پاس پہنچے، جو صاحب علم تھے ان کے پاس پہنچے یہ ریسرچ کرنے والے، تو ایک مرتبہ انہیں بتایا کہ ہاں قرآن میں تذکرہ آیا ہے دو دریا کے آپس میں ملنے کا۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں جو آپس میں آ کر ملتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں وہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اور آج بھی آپ نیٹ پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ تو واحد ایک اسلام ہے جس نے باقاعدہ اس کے سلسلے میں خبر دی کہ ہاں دو دریا ہیں اور آپس میں ملتے ہیں۔ تو اب جس کا دین وہاں سے آیا ہے، اگر جو اور بھی دین جو ادھر سے آئے ہیں مگر اس میں بہت کچھ تحریف کر دینے کے سبب سے، رد و بدل کر دینے کے سبب سے بہت سی حقیقی چیزیں جو ہیں، اوریجنل چیزیں جو ہیں، وہ دشمنوں نے چھپا دی ہیں۔ اسلام کے اندر میں کما حق ہو جو قرآن اس وقت موجود ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے سورہ رحمان میں کہ ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں جو آپس میں آ کے ملتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ کو کہا گیا کہ مرج البحر، جو مجمع البحرین ہے، دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں میرا وہ بندہ موجود ہے۔ اب وہاں سے تقریباً بعض کہتے ہیں تھوڑے دور پر تھے، بعض کہتے تھے کہ نہیں تقریباً 1 مہینے کے بعض کہتے 40 دن کا راستہ، مختلف سمجھ لیجیے کہ مختلف روایات ہیں کہ جناب موسیٰ کو مجمع البحرین تک پہنچنے کے لیے بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت طولانی سفر بھی تھا، اور اس طولانی سفر جیسے آج کا نہیں کہ جیسے یہاں پلین سے بیٹھے اور 800 کلومیٹر جناب پہنچ گئے 1 گھنٹے میں، ٹرین سے بیٹھے تو جناب 1 رات میں پہنچ گئے، نہیں۔ اس زمانے میں گدھے سے یا گھوڑے سے یا اونٹ کے اوپر یا پیدل چل کر آپ کو اپنے سفر کو طے کرنا ہے۔ تو جناب موسیٰ اپنے اس عظیم شخصیت سے ملنے کے لیے، جس کا نام اس وقت میں ابھی نہیں لے رہا ہوں، آگے جانے کے بعد دوں گا، وہ نکلے۔ بہت تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے جب مجمع البحرین میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی، ان کے پاس جو کھانے کی شکل میں انہوں نے رکھا تھا، مگر اچانک وہاں کے پانی جیسی اس مچھلی کے اوپر پڑا، جبکہ مچھلی مر چکی تھی، فوراً مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو پھر یہ ایک آہٹ تھی کہ یہاں پر جو پانی ہے یہ آب حیات والا ہے، یعنی موت کے بعد بھی کچھ اگر چاہے تو کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جو پھر سے ایک مرتبہ حیات دی جا سکتی ہے۔ اور دوستو عزیزوں، ایک مرتبہ جناب خضر سے ملاقات ہو جاتی ہے ان کی، چونکہ وہ سائن جو ان کو بتایا گیا تو اس سائن کے اعتبار سے وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے بہت خوش ہوئے جناب موسیٰ کی، چونکہ ان کی دلی تمنا پوری ہو رہی تھی کہ اللہ سے ایڈریس مانگا تھا، وہ ایڈریس مل گیا اور یہاں تک پہنچ گئے۔ اب انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، مجھے کچھ بتائیں، سر سیکریٹ جو آپ کے پاس علم کا سمندر ہے، ہمیں وہ بھی کچھ دیں۔ تو ایک مرتبہ جناب خضر جلدی سے راضی نہیں ہو رہے تھے، مگر آخر میں راضی ہوئے ایک شرط کے ساتھ۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو بہت سی چیزیں لوگ اندر کی باتیں نہیں سمجھ پاتے اور بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اس کے اوپر برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر برداشت کرنے کا مادہ ہے تو آپ میرے ساتھ کچھ دن رہ سکتے ہیں، اور جو کچھ ہم بتائیں گے آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا سوچی، جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر کو شاگردی کرنی پڑی جناب خضر پیغمبر کی، اور جناب خضر نے اس شرط کے ساتھ اپنی شاگردی قبول کی کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے ہمارے کام پر۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔
اور اس کے بعد پھر اپنے سفر پر لے کر جناب موسیٰ کو نکلے. کچھ دور میں کشتی میں سوار ہوئے، کچھ اور بھی لوگ سوار تھے. کشتی جیسی بیچے پہنچی، جناب خضر اس کو چھید کرنے لگے. اب جناب موسیٰ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے ایک مرتبہ کہا یہ کیا کیسا کام کر رہے ہیں. ذرا سا ان کا لہجہ بھی عجیب تھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہیں اور آپ اس کو خراب کر رہے ہیں اور اس کو غرق کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ آپ خاموش رہیے گا. اس سب کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے 60 سے لے کر 69 تک، جو میں نے بھی آپ کو بتایا سورہ کہف میں. اور ایک مرتبہ جناب موسیٰ فوراً سمجھ گئے اور لوگوں نے فوراً اس سوراخ کو بند کیا. کشتی سے جناب موسیٰ بھی اترے، جناب خضر بھی اترے. کہا میں نے کہا تھا نا کہ برداشت کرنا پڑے گا، بہت سی چیزیں مصلحت ہوتی ہیں، آپ نہیں سمجھ پائیے گا. کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یعنی ہمیں غلطی کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، آئندہ سے ہم اس کا خیال رکھیں گے. دوستو عزیزو، ایک مرتبہ پھر جیسے آگے بڑھے ایک بچہ نظر آیا. اس بچے کو جناب خضر نے قتل کر دیا. پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، پھر چلانے لگے. اب جو چلانے لگے تو کہا ہم نے منع کیا تھا نا، بہت سی چیزیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ کیسے بھی کر کے منت سجامت کر کے راضی کیا. پھر آگے سفر پر نکلے. تو اب چونکہ تھوڑا بھوک وغیرہ لگ گئی تھی، اس علاقے میں پہنچے جہاں کچھ لوگ رہا کرتے تھے. کہا ہمیں مہمان بنا لو، ہمیں بھوک لگی ہے. مگر کسی نے مہمان بنانے کے لیے ہمیں کاری نہیں بھری. جب ہمیں کاری نہیں بھری کسی نے مہمان بنانے کے لیے، تو ایک مرتبہ ایک دیوار کو ٹھیک کرنے لگے. تو پھر جناب موسیٰ نے کہا اگر مزدوری کے طور پر ہو جاتا تو بہتر ہوتا نا. تو اب لہجہ بدل گیا تھا، لہجہ ہلکا ہو گیا تھا. تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ بھی ایک اعتراضی تھا، سمجھ لیجئے. اب یہ 3 اعتراض کے بعد جناب خضر پیغمبر نے بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد جو علتیں بیان کی اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا. کہا میں نے جو کشتی جو سوراخ کی تھی وہ اس لیے کہ یہ یتیم بچوں کی کشتی تھی، اور عنقریب یہاں کا جو ظالم بادشاہ ہے قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر ان کشتیوں کو قبضہ کرتا جو بالکل صحیح سالم ہوتی، جس میں ذرا سا بھی سوراخ ہو جاتا تو وہ نہیں لیتے. اس لیے میں سوراخ کر رہا تھا تاکہ ان یتیم بچوں کے لیے اس کشتی کو بچایا جا سکے. دوسری بات جو میں نے بچے کو قتل کیا، وہ بچہ اپنے باپ ماں کو کافر بنانے والا تھا. وہ بچہ نقصان دہ ترین تھا اپنے والدین کے لیے. اس لیے قبل اس کے کہ وہ ایک نیک بندے، ماں باپ خراب ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، کافر ہو جائیں، اس بچے کے سب سے لہذا بہتر ہے کہ یہ بچے کو نہیں آنا چاہیے، اس دنیا میں آگے نہ جائے. تیسرا یہ جو میں نے دیوار اٹھائی تھی جس کے اوپر آپ نے اعتراض کیا، اس کے اندر میں کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور وہ دیوار گر رہی تھی. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ نکل آتا اور وہ بچوں تک نہیں پہنچتا. ان بچوں تک پہنچنے کے لیے اس دیوار کا صحیح کرنا ضروری تھا، اس لیے میں دیوار کو صحیح کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ سمجھ میں آ گیا جناب موسیٰ کو اپنی حیثیت، اپنا معاملہ، کہ جناب خضر کا علم کتنا دور تک ہے اور کتنا اندر تک ہے. یہاں پر آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول خدا کے بزم میں بہت سے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک ضعیف شخص داخل ہوئے اور ان کو کچھ سوال پوچھنا تھا. تو رسول خدا نے اشارہ کیا کہ میرا نواسا امام حسن یہاں موجود ہیں، آپ ان سے جا کے یہ سوال پوچھ لیں. وہ آنے کے بعد انہوں نے زانو ادب طے کیا، بیٹھے اور سوالات پوچھا، اور بہترین طریقے سے امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا. جب وہ جواب لے کر چلے گئے تو کچھ لوگوں نے پوچھا یہ ضعیف شخص تھے کون کہ جو بھی آپ سے پوچھنے آئے تھے آپ نے امام حسن کی طرف ملتوی کر دیا. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا کوئی اور نہیں، خضر پیغمبر تھے. اب آپ نے سمجھا، آپ نے غور فرمایا امام کیا ہوتے ہیں، ہمارے 14 معصومین کیا ہوتے ہیں، کہ جو موسیٰ کو پڑھائے وہ خضر ہوتے ہیں، جو خضر کو پڑھائے وہ امام حسن مجتبیٰ ہوتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جناب خضر بھی تشریف لائیں گے اور امام زمانہ کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت سے جنگ بھی کریں گے، چونکہ وہ اس وقت زندہ ہیں. اور اس تمام واقعے سے ہمیں اور آپ کو درس کیا ملا، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا؟ درس یہ ملا کہ لاکھ آپ بڑے ہو جائیں، پوسٹ کے اعتبار سے بڑے ہو جائیں، علم کے اعتبار سے بڑے ہو جائیں، مگر کبھی بھی غرور نہ کریں.
اگر غرور کریں گے تو پھر موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، ان کو خضر کے سامنے زانو ادب طے کرنا پڑے گا اور اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ جس درخت میں پھل لگتے ہیں وہ درخت کی شاخیں جھک جاتی ہیں، جو شاخیں جھکتی نہیں ہیں وہ شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر علم بھی آپ کے پاس آ جائے، پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے، عزت بھی آپ کے پاس آ جائے، مقام بھی آپ کے پاس آ جائے، پوسٹ بھی آپ کے پاس آ جائے، ایک چیز مت آنے دیجیے گا جس کا نام ہے غرور۔ جب یہ آتا ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مقام بھی کچھ پیسے کا ایک پیسے کا نہیں رہتا، اور اس کا علم بھی ایک پیسے کا نہیں رہتا، پوزیشن بھی ایک پیسے کی نہیں رہتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ درس ملا ہے کہ جب اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شخصیت کے زبان سے یہ جملہ پسند نہیں کرتے سوائے یہ کہ جو پروردگار عالم کے خاص بندے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے یہ عنایت کیا ہے، جو 14 معصومین ہیں، جو ہمیشہ کہتے تھے سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ ہم اس کائنات سے گزر جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس آج کے واقعے سے جو درس ملا ہے وہ ہے کہ ہم کبھی بھی غرور نہ کریں، ورنہ زمین پر پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے گروا دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔